अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा सफ़ा नंबर 11 आयत नंबर 70 to 76। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि बनी इस्राइल को गाय ज़ुबाह करने का हुक्म दिया गया था, और हमने उसमें ये भी देखा था कि गाय ज़ुबाह करने में वो किस तरह से हिचकिचाहट से काम ले रहे थे। और इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके पुराने लोगों की, जो उनके असलाफ थे, उनकी रविश, उनका तरीका, उन्होंने किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी की थी, वो बयान किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। ये वो बताया, जैसे कि असहाब सब्त का वाक़या बताया। उससे पहले उन लोगों ने आला की बजाय अदना को मुंतखब किया था, यानी जब कोई कौम गुलामी का शिकार हो जाती है तो फिर वो उसका लेवल घट जाता है। फिर वो बड़े बड़े काम करने की बजाय, बड़े बड़े अचीवमेंट करने की बजाय वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह जाती है, सिर्फ वो छोटी छोटी नेकियों पर ध्यान देती है। तो आला की बजाय अदना कब इंसान चूज़ करता है? जब वो तंग जहनियत का शिकार हो जाए, जब उसके जहन में वो वुसअत बाकी न रहे, जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को समझता नहीं है और दीन को बाउंड कर देता है, उस वक्त फिर वो आला की बजाय अदना को मुंतखब करता है, या उसका जहन गुलामी का शिकार हो जाता है, या मुसलसल गुनाहों की कसरत, या फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम को बजा लाने में देर करना, यानी सुस्ती और काहिली करना, उसकी वजह से इंसान फिर आला कामों की बजाय अदना की तरफ वो राग़िब हो जाता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है एक्चुअली। जैसे आज हम मुसलमान खुद बड़े बड़े काम करने की बजाय छोटी छोटी बातों में हम उलझ कर रह गए हैं कि अच्छा बस इतने लाख मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लो, इतने हज़ार मरतबा ये दुरूद पढ़ लो, जो कि सब ये खुद साख्ता चीज़ें हैं, इसकी कोई दलील हमें नहीं मिलती। या फिर छोटी छोटी बातों में हम उलझ गए हैं, पैजामा कितना ऊंचा होना चाहिए, नमाज में हाथ कहाँ बांधने चाहिए, सीने में या और कंधों से ऊपर हाथ ले जाना चाहिए या कान पर हाथ ले जाना चाहिए, ये पता नहीं, इस तरह की छोटी छोटी बातों में हम उलझ गए, यानी हम आला की बजाय अदना को देख रहे हैं। अब देखिए, हम मुसलमानों के काम तो बहुत बड़े बड़े थे ना, हमको तो इस दीन की दावत को दूसरों तक पहुंचाना था, हम तो दुनिया के पेशवा और इमाम बने थे, लेकिन हमने अपने आप को कहाँ ला लिया? ये छोटी छोटी बातों में उलझा लिया। तो लिहाजा इंसान आला की बजाय अदना उस वक्त चूज करता है जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की पैरवी नहीं करता, कटहुज्जतियाँ करता है, और गुलाम उसका जहन जब हो जाता है, और जब बड़े बड़े मकसद उसके सामने नहीं रहते, तब वो आला की बजाय अदना को मुंतखब करता है। फिर गाय को ज़ुबाह करने में उन्हें क्या चीज़ मानी थी, यानी वो लोग क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी कर रहे थे? यानी डायरेक्ट तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ज़ुबाह नहीं करते गाय, लेकिन एक्चुअली उनकी ये क़ील काल की वजह से बात साफ नज़र आ रही थी कि वो ज़ुबाह करना नहीं चाहते, इसीलिए वो हीले बहानों से उस बात को टालना चाहते थे कि अच्छा कैसी हो, क्यों हो, कितनी ऊंची हो, कितनी छोटी हो, कितनी बड़ी हो, कैसी हो, खूबसूरत हो, रंग कौन सा हो, और पता नहीं क्या क्या, उम्र क्या हो। तो एक्चुअली ये उनके ना करने के बहाने थे। इंसान बहुत ज़्यादा सवालत कब करता है? जब उसे वो काम करना नहीं होता है, तभी वो क़ील काल करता है। तो इन्होंने भी गाय को ज़ुबाह करने से एक्चुअली इनडायरेक्टली इनकार कर दिया था, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने बीच में इंशाअल्लाह कहा था, तो आखिरकार वो पहुंच गए, अदरवाइज वो नहीं करते थे। तो आइए देखते हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है आगे भी। आयत नंबर 70। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बक़रा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ालू उदउ लना, उन्होंने कहा तू पुकार, लना हमारे लिए, रब्बक अपने रब को, युबय्यिन लना वो बयान करे हमारे लिए, मा हिया कैसी है वो, इन्नल बक़रा बेशक गाय, तशाबह वो मुश्तबा हो गई है, यानी हमारे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया उसमें, अलैना हम पर, व इन्ना और बेशक हम, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, लमुहतदून अलबत्ता हिदायत पाने वाले होंगे, यानी इसको पा लेंगे। उन्होंने कहा कि तू हमारे लिए दुआ कर, या अपने रब से कहे कि वो हमारे लिए बयान करे कि वो गाय किस किस्म की है, बेशक वो गाय मुश्तबा हो गई है हम पर, और यकीनन हम अगर अल्लाह चाहा तो ज़रूर राह पालेंगे।
اب اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا تبھی وہ پا سکے، ورنہ کبھی وہ گائے کو پا نہیں سکتے تھے، یعنی کبھی انہیں وہ گائے نظر نہ آتی یا انہیں نہ ملتی یا وہ پھر نہیں کر سکتے تھے ذبح۔ وہ تو ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے بات پھر بھی کسی طرح پوری ہو گئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایکچولی انہوں نے استثناء چاہا، انہوں نے ایکسیپشنز چاہے، وہ چاہتے تھے کہ کچھ اس طرح سے کیلو کال کرنے کی وجہ سے ہم سے یہ حکم ٹل جائے، یا وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم اتنے سوالات کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی کہہ دے کہ ٹھیک ہے کوئی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایکچولی وہ جس پرٹیکولر گائے سے بچنا چاہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پن پوائنٹ کر کے وہی گائے بتا دی۔ تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہدایت نہیں مل سکتی جب آپ اس میں پک اینڈ چوز والا معاملہ رکھیں، ہدایت مل نہیں سکتی جب آپ اس میں ایکسیپشنز چاہیں کہ اچھا یہ چھوڑ دو تو ہم کریں گے، یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں، ہاں باقی کی چیزیں ہم کر لیں گے، وہ فلاں 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 وہ ہم نہیں کر سکتے، ہاں لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی ایکسیپشنز تلاش کرنا ہوگا۔ تو یہ دین میں ایکسیپشنز کیوں تلاشے جاتے ہیں، کیوں ڈھونڈے جاتے ہیں؟ جب انسان 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانبردار بننا نہیں چاہتا، جب وہ نئے نئے راستے تلاش کرتے ہیں، کوئی بیچ میں سے وہ ایسی پگڈنڈیاں تلاش کرتے ہیں کہ اچھا میں یہاں سے بچ کر گزر جاؤں، یہاں سے میں نکل جاؤں، یہاں سے مجھے راستہ دکھ رہا ہے، یہاں سے مجھے کچھ ہول نظر آ رہے ہیں، وہاں سے میں بچ سکتا ہوں، یہ مجھے نہ کرنا پڑے۔ یعنی وہ ادخلوا فی السلم کافہ نہیں کرنا چاہتا، داخل نہیں ہونا چاہتا اسلام میں پورا کا پورا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، ادھر یہ بھی نہ چھوٹ پائے اور دنیا بھی نہ چھوٹے اور آخرت بھی مل جائے، اس طرح سے وہ چاہتا ہے۔ یہ ایکچولی بنی اسرائیل کی جو عادت تھی ایکسیپشنز تلاش کرنے کی، تو اس کا کچھ فائدہ ہوا؟ آپ بتائیں، کچھ فائدہ نظر آتے ہیں ہم کو؟ نہیں نا۔ جب سے ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، ان کی تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان نظر آتا ہے ان کے اوپر، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک نظر آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی نظر آ رہا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض نظر آ رہا ہے؟ آپ خود پہچانیں۔ تو کیا بھلا کچھ فائدہ ہے؟ اور اسی لیے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو اس لیے وہ کر سکے، گائے کو ذبح کر دیا، ادروائز وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے انشاءاللہ کہنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے وہ ایسی گائے ہو، اور ان کو وہ مل بھی گئی گائے، ادروائز وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ تو ایکچولی جتنے آپ کیلو کال کریں گے، جتنے آپ ایکسیپشنز چاہیں گے، جتنے آپ شرائط رکھیں گے، اتنا ہی شریعت تنگ ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی احکامات سخت ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی لیے اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ ان کی اسی شدت پسندی کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے اسی قیل و قال کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 71 میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جب انہوں نے سوال پوچھا تھا تو اس کے جواب میں کہا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال اس نے کہا، انه بے شک وہ، یقول وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، انها بے شک وہ بقرۃ گائے، لا نا ذلول سدھائی ہوئی ہو، تثیر الارض وہ جوتتی ہو زمین، ولا اور نہ تسقل حرث نہ وہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلک کارٹ کی طرح کھیتوں میں ایک ہاتھ کی بنائی ہوئی گاڑی سی ہوتی ہے، اس میں بیل یا گائے لگائی جاتی ہیں آگے، تو نہ وہ کھیت جوتتی ہو، نہ کھیت کو پانی دیتی ہو، سیراب کرتی ہو، مسلمتن صحیح سلامت، لا شیۃ فیہا نہیں کوئی داغ اس میں۔ قالوا الآن انہوں نے کہا، اب جئت لایت بالحق حق، فذبحوها تو انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا اور نہیں وہ قریب تھے، یفعلون وہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہ ایک گائے ہے، نہیں ہے محنت کرنے والی کہ وہ ہل چلاتی ہو زمین پر یا پھاڑتی ہو زمین کو، اور نہ ہی وہ سیراب کرتی کھیتی کو، بے عیب ہے، نہیں ہے کوئی داغ دھبا اس میں۔ انہوں نے کہا، اب تو لایا ہے حق، بس ذبح کیا انہوں نے اس کو، اور نہ قریب تھے وہ کہ ذبح کرتے۔ اب یہاں پر ایکچولی وہی والی بات ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے گائے کو ذبح کرنے میں قیل و قال سے کام لیا تھا، اور جب بالکل بتا دیا گیا ان کو کہ وہ کیسی ہو، مسلمتن یعنی ہر عیب سے پاک، لا ذلول یعنی کوئی ایسی کھیت کو جوتنے کی وجہ سے، کھیت میں ہل چلانے کی وجہ سے
اس میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہو، کمزور نہ ہو گئی ہو. لاشیتا، اس میں یعنی خالص اس کا رنگ بہت ہی خوبصورت ہو، کوئی اور رنگ کی ملاوٹ نہ ہو اس میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا اب تم لائے ہو صحیح بات، ورنہ وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے. تو فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہ تب انہوں نے ذبح کیا حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کرنے والے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کہنے لگے کہ ہاں اب تم حق لائے ہو، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ ان کے جہلا تھے اصل میں، یا ان کی جہالت تھی جو انہوں نے کہا کہ اچھا تم اب حق لائے ہو، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی شروع میں حق بیان کر چکے تھے، پہلے ہی وہ کہہ چکے تھے کہ گائے ذبح کر دو. اگر وہ اسی وقت مان لیتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلی بار بھی حق ہی لائے تھے، لیکن انہوں نے اعتراض کیا اور نئے نئے سوالات کرنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو. یعنی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یا بچنے کے لیے ایکچولی وہ مذاق کرتے گئے، لہٰذا اور ان کے اوپر وہ گائے ذبح کرنے کے بارے میں سختی کی گئی. تو انہوں نے جب یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب تم حق لائے ہو، تو یہ ان کی جہالت تھی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پہلے ہی مرتبہ حق بیان کر دیا تھا. اگر وہ کوئی بھی گائے پیش کر دیتے تو مقصد حاصل ہو جاتا، مگر انہوں نے کیا کیا کہ کثرت سوال کے ذریعے سے تشدد اور تکلف کی راہ اپنائی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی. تشدد مطلب کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ شدت پسندی. نیز اگر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تب بھی وہ مطلوبہ گائے تک نہ پہنچ سکتے. اور اسی کے بارے میں ابن جزی کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ گائے ذبح کرنے کے بارے میں اور سوالات کر کر کے غلو کیا، اصل میں یعنی گائے کے بارے میں غلو کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی کثرت گناہ کی وجہ سے تھا، ان کے سوالات. اور پھر انہوں نے غلو کیا اور کیا ہوا، پھر ان کے اوپر وہ تنگ کر دی گئی بات. یعنی انہوں نے پھر زبردستی وہ گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر زبردستی شدت پسندی اختیار کی، لہٰذا ان کے اوپر اور سختی کر دی گئی. اور اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے پھر گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ گائے ذبح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. تو انہوں نے چونکہ شدت پسندی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر شدید ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہوتا ہے تقوی کاذبہ، یعنی وہ جھوٹا تقوی اختیار کرنا چاہ رہے تھے. یعنی وہ بظاہر سوال کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اچھا ہم تو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم ایکچولی ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ کی مرضی تک پہنچنا چاہتے ہیں. حالانکہ ایکچولی وہ قیل و قال سے، بہانوں سے اس سے بچنا چاہ رہے تھے، لیکن ظاہر کیا کر رہے تھے کہ ہم تو اللہ کی مرضی تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. اور یہی بندے کی طرف سے گناہ ہوتا ہے اصل میں، کہ کوئی بھی نیک کام کو کرنے کے لیے آگے نہ بڑھنا، اس کے لیے ہیلے بہانے کرنا، یہی وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اور جو تقوی صادقہ ہوتا ہے، یعنی سچا تقوی، وہ کیا ہوتا ہے، پھر انسان کے سامنے، مومن کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیت واضح ہو جاتی ہے اور اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ کرنا ہے. تو ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب انہوں نے سوالات کیے تو ان کے اوپر بھی پھر شدت اختیار کی گئی. جب انہوں نے غلو کیا تو ان کو بھی پن پوائنٹ کر کے وہی گائے بتائی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو رنگ ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ رنگ کی بس ویسی ہی گائے ہو، اس میں کوئی دوسرے رنگ کا شائبہ بھی نہ ہو اور ہر عیب سے پاک ہو وہ گائے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام ابن سیرین کا جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی شاید میں نے آپ کو سنایا تھا پڑھ کر، علامہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ الاذکار ابن عبد البر کی کتاب سے ہے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے علم حاصل کرنا اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ترک کیا، یعنی چھوڑ دیا، اور عبادات میں خود کو مصروف رکھا. وہ اس قدر عبادات میں مصروف رہے کہ ان کی کھالیں خشک ہو گئیں، ڈرائی ہو گئیں. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے سنت کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیا. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس نے بھی علم کے بغیر کوئی عمل کیا تو اس کے عمل میں فساد کا عنصر اصلاح سے زیادہ ہوگا. یعنی یہاں کیا بات بتائی گئی ہے کہ اگر پہلی بات تو آپ کو علم ہونا چاہیے، ہر بات جو بھی کام آپ کریں علم کے ساتھ آپ کریں، اور وہ بھی اوتھینٹک نالج ہو، اور بہت زیادہ شدت پسندی نہ اختیار کریں. کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر عبادات میں جب کچھ لوگوں نے علم کے بغیر شدت پسندی اختیار کی تو وہ سنت سے ہٹ گئے، سنت کی خلاف ورزی کرنے لگے اور آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیا. تو ایکچولی یہ شدت پسندی، یہ چیزیں انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی ہیں. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا.
یقیناً یہ دین آسان ہے، دین کو کسی نے بھی شدت سے لینا چاہا تو یہ اس پر غالب آیا ہے، لہٰذا تم استقامت اختیار کرو اور معتدل رہو، یعنی بیچ میں رہو، اعتدال میں رہو، اور دین کی خوشخبری قبول کرو، کیونکہ یہ دین ہمیں خوشخبری دیتا ہے، یہ شدت پسندی کی طرف نہیں لے جاتا دین ہمارا ہمیں۔ تو لہٰذا جو آسانیاں ہیں ہمارے دین میں، ان آسانیوں کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ زبردستی شدت پسندی اختیار کرنی چاہیے اور بلا وجہ کے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیں، یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی کوئی ہمیں ڈیٹیل نہیں بتائی جا رہی، اور یہ قرآن کا حسن بیان ہے کہ قرآن بلا وجہ کی ڈیٹیلز نہیں پرووائڈ کرتا ہمیں یا فراہم نہیں کرتا، بلکہ ان قصوں سے یا ان واقعہ سے ہمیں سبق کیا سیکھنا ہے وہ بتاتا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ تھا جس وقت قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے وہ یہود، وہ اس واقعے کو اچھی طرح جانتے تھے، اور جو دوسرے آڈینس تھے وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے، تو مسلمان بھی جانتے تھے، مسلمانوں کو کیا کرنا تھا؟ ان واقعہ سے سبق لینا تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 72، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، قتلتم، قتل کیا تم نے، نفسن، ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ، تو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، یعنی کہتے ہیں نا خاص اس کے معنی ہوں گے تھرو سم تھنگ، یعنی جیسے آمنے سامنے والے لوگ کھڑے ہوں تو تم نے کیا، تم نے کیا، تم نے کیا، یعنی سب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں، تو فَادَّارَأْتُمْ، تو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فیہا، اس میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرج، نکالنے والا تھا، ما کنتم، جو تھے تم، تکتمون، تم چھپاتے رہتے، فقلنا، تو کہا ہم نے، اضربوہ، تم مارو اسے، ببعضہا، ساتھ باز کے اس کے، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرے گا اللہ، الموتى، مردے، ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، نشانیاں اپنی، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم عقل سے کام لو۔ اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، پھر جھگڑا کیا تم نے اس کی بابت، یعنی اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا، یہ اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جسے تھے تم چھپاتے، بس کہا ہم نے، مارو تم اس مردے کو، ایک ٹکڑا اس گائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں نشانیاں اپنی قدرت کی، تاکہ تم سمجھو۔ اب یہ سٹوری ہمیں نہیں بتائی گئی، بس وہ پورا واقعہ ڈراپ کر کے صرف اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے وہ بتا دیا گیا، کہ جس طرح سے ایک شخص تھا جو کہ مقتول کی لاش پر وہ ٹکڑا مارنے کے لیے کہا گیا، یا گوشت کا جو ٹکڑا تھا گائے کا وہ مقتول کی لاش پر لگانے کے لیے کہا گیا، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک تو جو مقتول نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے کس نے مارا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا تھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ ایکچولی جو آخرت کا عقیدہ ان کے اندر کمزور ہو گیا تھا، اسی عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتایا کہ تم مرنے والے کو اس گائے کا ایک عضو لگاؤ، یعنی ایک حصہ لگاؤ، اور اس سے مراد کوئی خاص پارٹ نہیں تھا گائے کا، بلکہ کوئی بھی پارٹ تھا گائے کا، گوشت کا، تو بس انہوں نے گائے کے کسی حصے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا کہ قاتل کون ہے، اور ان کے سامنے دراصل اللہ تعالیٰ کا اس مقتول کو دوبارہ زندہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے یہ زندہ اس لیے کیا تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان کاموں سے رک جاؤ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب بعض اس میں اسرائیلیات میں سے بہت ساری سٹوریز بتائی جاتی ہیں کہ وہ کیا واقعہ تھا اور کون قتل ہوا تھا، آپ دیکھیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں پر ہمیں اس سٹوری سے کیا سیکھنا ہے کہ جس طرح سے اس مقتول کو، جو مرے ہوئے شخص کو گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا گیا تو وہ دوبارہ زندہ ہو اٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا، یہ عقیدے کو ان کو زندہ کرنا تھا ان کے لیے۔ تو جو اسٹوری تھی وہ اسٹوری پوری نہیں بتائی گئی ہمیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا چاہتا ہے کہ آپ اس اسٹوری سے کیا سبق لیتے ہیں، اس سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا، وہ چیز آپ دیکھیں۔ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے، مقتول کون تھا، قاتل کون تھا، نام کیا تھا، نہیں۔ اور جو لوگ سن رہے تھے اس وقت اس اسٹوری کو، وہ یہود جانتے تھے کہ واقعہ کیا تھا، اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل نہیں بتائی۔ اور دوسرے آڈینس کون تھے؟ مسلم تھے۔ تو ایکچولی یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، یہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کی بات نہیں کی، پاسٹ کی بات نہیں کی، بلکہ پریزنٹ کی بات ہے، یا استمراری کہیں گے اس کو ہم، فیوچر کی بات ہے، کہ جو تم چھپاؤ گے وہ لانے والا ہے اللہ تعالیٰ باہر،
یعنی آگے بھی اگر کچھ ایسا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا. اور انہوں نے کیا چھپایا تھا؟ یہاں پر ہم بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی ایک چیز نہیں چھپائی تھی. ہو سکتا ہے یہاں قاتل اور مقتول کی بات ہو، لیکن یہاں پر ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں آخری نبی، ان کی کیا نشانی ہے وہ انہوں نے چھپا دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کیونکہ اس وقت کے جو لوگ یہود تھے ایکچولی یہ بہت سے انٹلیکچوئل لوگ تھے، اور یہ اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتے تھے کہ ہم نے تو اچھا بہت عقل مندی کا کام کیا، ہم نے ساری نشانیاں چھپا دی، کیسے پتہ چلے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے پہچانتے جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہاں پر ایکچولی ان کی ہٹ دھرمی بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ سب کچھ جان بوجھ کر جانتے بوجھتے وہ چھپاتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جب مسلمان ان سے پوچھنے جاتے کہ اچھا تم تو کہتے تھے نا کہ ایک رسول آنے والا ہے، تو پھر کیا یہ وہی رسول ہے؟ تو کہتے تھے کہ نہیں یہ وہ رسول نہیں ہے، صاف انکار کر دیتے تھے یا کچھ اور نشانیاں بتا دیتے تھے، جھوٹ موٹ کی بات. تو لہٰذا جو کچھ وہ چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا اور اپنے نبی کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. پھر اور کیا چھپایا تھا انہوں نے؟ خود تورات کے جو احکامات تھے وہ چھپا دیے تھے، جو حقیقت تھی وہ چھپا دی تھی. بہت ساری انہوں نے ہیرا پھیری کی. لہٰذا اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم چھپاتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا جائے گا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی انکریڈیبل انٹیلیجنٹ کہہ سکتے آپ ان کو، یہود تھے جو اس وقت. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور یحرفون من بعد ما عقلوہ، وہ تحریف کرتے ہیں بات کو اس کے کہ جب وہ سمجھ گئے اس کو، یعنی جان بوجھ کر چینجز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کے احکامات میں تبدیلی اور اپنی بات کو منوانا. جو ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے سیرت سے ہمیں ملتا ہے، آپ کو یاد ہوگا صفیہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان کرتی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور ایک یہودی سردار ہوئی بن اخطب کی بیٹی تھی. وہ خود کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے اور یہ لوگ وہاں کے قلعوں میں رہتے تھے، تو وہ کہتی کہ میں نے خود اپنے والد کی اور اپنے چچا کی بات سنی جو کہ سردار تھے وہاں کے قبیلے کے. تو دونوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کہ تم وہ رسول کو دیکھ آئے ہو؟ تو ایک دوسرے بھائی نے کہا کہ ہاں دیکھ آئے ہوں. کہا کہ کیسے پائے؟ کہا کہ ہاں رسول ہی ہیں. تو پھر پوچھے کہ ٹھیک ہے اب کیا معاملہ ہے، یعنی کیا کرو گے؟ تو کہا کہ مرتے دم تک نہیں مانیں گے، مخالفت کریں گے. تو اب دیکھیں یہ صفیہ رضی اللہ عنہ خود اپنے باپ اور اپنے چچا کے بارے میں گواہی دے رہی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا لیکن ماننا نہیں چاہ رہے تھے. تو ایکچولی یہی بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جانتے تھے سمجھتے تھے لیکن جان بوجھ کر چینجز کرتے تھے. جان بوجھ کر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کو چینج کر دیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے رہے گا. اور جس گائے کے تعلق سے ان کے اندر توہم پرستی پائی گئی تھی کہ وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ گائے کو ذبح کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی. جیسے ہمارے یہاں پر توہمات پائے جاتے ہیں کہ اچھا فلاں کام نہیں کیا تو ہم پر مصیبت نازل ہو جائے گی. تو یہ ایسا نہیں ہوتا، مصیبت کسی اور کی وجہ سے نازل نہیں ہوتی، وہ ہمارے پر لکھی ہوئی ہوتی ہے یا ہمارے اپنے اعمال کی کمائی ہوتی ہے. تو لہٰذا کسی کے کہنے اور کرنے سے مصیبتیں نہیں آتی ہیں. اگلی آیت دیکھیے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیت تو وہ کل حجارت مانند پتھروں کے ہو گئے، اور اشد قسوہ یا شدید تر اس سے بھی سختی میں. وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے، لما البتہ جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں. وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جو یشقق وہ شق ہو جاتا ہے، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ الماء اس سے پانی. وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جو یحبط وہ گرتا ہے، من خشیت اللہ خوف سے اللہ کے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یہ بہت ہی عجیب آیت ہے جو ڈرا دیتی ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یعنی مثال دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. یہاں پر شیخ سعدی ہی لکھتے ہیں کہ یہ قسوت قلب کو جو ہے جو حجارت سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے.
اور یہاں پر لوہے کا ذکر نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی کا یہاں پر ذکر کیا ہے اور اس کی کوالٹی جو بیان کی ہے کہ پتھر کی مانند، یعنی وہ سختی میں پتھر کی مانند ہے جو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ فولاد یا سیسا جب اسے آگ میں پگھلایا جائے تو پگھل جاتا ہے، جبکہ پتھر جو آگ میں بھی نہیں پگھلتا. تو او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی ان کے دلوں کی سختی پتھروں کی سختی سے کم نہیں، یعنی اس سے بھی زیادہ تھی. آپ سوچیں کہ کیسے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دل کیوں سخت ہوتے ہیں. یہاں پر سوال یہی ہے جو لکھا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ان کو پتھر سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے اور لوہے سے تشبیہ نہیں دی گئی. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی دیدہ دلیری سے کرنا، یہ چیز انسان کو اندر سے ڈھیٹ بنا دیتی ہے، اور یہ ڈھیٹ ہونا اس کا اصل میں دل کا سخت ہونا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں دل کی کوالٹی کیا ہے، دل کی صفات کیا ہے کہ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. پھر ہم سنتے رہتے ہیں کہ دل نرم بھی ہوتا ہے، دل سخت بھی ہوتا ہے، کچھ مردہ دل ہوتے ہیں، کچھ زندہ دل ہوتے ہیں، پھر الگ الگ قسم کے دل بتائے گئے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت، یعنی بہت زیادہ ٹف میں بھی، یعنی آپ ٹفر کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے پانی نکل پڑتا ہے. یہ پہلا پتھر کی جو نشانی بتائی گئی، جو واٹر فال ہے، جو ہم سب جانتے ہیں کہ جو آبشار ہوتے ہیں وہ پتھروں سے ہی تو نکلتے ہیں، جو ریورز ہیں، تو پتھروں میں سے بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ پانی نکال دیتا ہے. اور دوسرا بتایا گیا کہ کوئی پھٹ پڑتا ہے جو کریک ہو جاتا ہے، سمجھے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. تو پہلا وہ ہے جس میں سے پانی نکل پڑتا ہے، فوارے جیسے نکل پڑتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پانی کی زیادتی ہے. اور دوسری مثال کیا بتائی گئی ہے، کوئی پھٹ جاتا ہے اور پھر اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے سورسز ہیں پانی کے، جب وہ شق ہو جاتے ہیں پتھر تو اس میں سے پانی نکلتا ہے. اور تیسرا کہا گیا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ کے خشیت سے، خشیت ایکچولی کیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑنا. یعنی بعض پتھروں سے تو نہریں نکل بہتی ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے پہلا جو دل کی نرمی بتائی گئی کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایمان اور اسلام کی بات کی جاتی ہے تو وہ فوراً سمعنا و اطعنا اور اسلمنا کہہ دیتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جو بھی سابقون الاولون صحابہ کرام تھے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، وہ فوراً جھک گئے، فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے گر پڑے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، بہت ہی خیر ان کے اندر چھپا ہوتا ہے. جیسے ہی ایمان کی روشنی ان کو ملی وہ خیر پھوٹ پڑتا ہے اور بہہ پڑتا ہے، اور اس سے سب لوگ سیراب ہوتے ہیں. پھر دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو تھوڑا سا ضرب لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ڈائریکٹ ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ کچھ واقعات، کچھ حالات، کچھ حادثات ان کو موم کر دیتے ہیں. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی بہن سے انہوں نے قرآن سنا، یا بہن کے بارے میں ان کو معلوم پڑا اور پھر انہوں نے دھکا دے دیا اپنی بہن کو، یا پھر بہن سے آرگیومنٹ ہوئی ان کی، اور اس کے بعد ان کے اوپر وہ اثر پڑا کہ انہوں نے وہیں اسلام قبول کر لیا. تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں سن کر فوراً قبول کر لیتے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق تھے یا اور صحابہ کرام تھے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑی سی ضرب لگانی پڑتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی نئی بات زندگی میں آئی ہوئی، کوئی نیا موڑ زندگی میں آیا ہوا ان کو ادھر متوجہ کر دیتا ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور تیسرے کون ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے جھک پڑتے ہیں، خشیت سے. تو آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے صحابہ کرام تھے، ہر ایک کے اندر الگ الگ کوالٹی تھی. تو یہاں پر 3 قسم کے دل بتائے گئے ہیں. جب عقل مند شخص، جو فہم والا شخص ہے، جو اللہ تعالیٰ سے، جس کے دل کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ فوراً قبول کر لیتا ہے بات کو. اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ قبول تو کر لیتا ہے لیکن تھوڑا سا دیر سے قبول کرتا ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ اس میں پانی کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے ڈر سے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جو لینڈ سلائڈز ہوتے ہیں، یعنی چٹانیں سرکتی ہیں اپنی جگہ سے، تو اللہ کے ڈر سے پہاڑ سرک جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہوتے ہیں خشیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو یہاں پر کن لوگوں کا ذکر، اس میں پانی کی تو بات نہیں ہے. اور پانی کیا ہے، ایکچولی وہ ایمان تھا. تو اسلام بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں ہے.
یہاں پر جو تیسری بات جو کہی گئی ہے اس میں ایکچولی منافقین کا بھی ذکر ہے کہ منافقین کیا کرتے تھے کہ بظاہر تمام باتیں دیکھ کر وہ اسلام تو قبول کر لیتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان پہنچتا نہیں تھا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قالت الاعرابی آمنا ومن لم یؤمن قولوا اسلمنا، کہ عربی کہتے ہیں جو دیہاتی عرب تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کہو کہ ایمان نہیں لائے، ابھی تو تم صرف اسلام لائے ہو، مسلمان ہوئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا. تو اسلام بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسی ذاقت عمل ایمان، کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھا، یعنی جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جس کے دل کے اندر تک ایمان پہ پہنچ جائے، تو ایمان کی مٹھاس کو اپنے اندر محسوس کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے آگے جھک جائے، فوراً سمعنا و اطعنا کہے، وہ ایکچوئل مومن ہوتا ہے. تو یہاں پر دلوں کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے، قسوت قلب یعنی پتھر کی طرح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہمارا دل سخت نہ ہو کہیں ایسا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو قلب کی قوت ہوتی ہے ایکچولی یہ خیر کی طرف لے جاتی ہے. جب دل کے اندر قساوت نہیں ہو، سختی نہ ہو، تو دل خیر ہی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن جیسے ہی قساوت آتی ہے انسان کے اندر تو پھر وہ دل مذموم کام کرنے لگتا ہے، یا وہ مذموم ارادے بن جاتا ہے، یا برے کام کرنے لگتا ہے، سمجھے. اور اسی لیے ہم کو پہچاننا پڑے گا. ہم کیسے پہچان سکتے کہ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑے گا. یعنی دل ایسا بھی چھوٹا نہ ہو کہ بالکل ہی ہر بات پر ٹوٹ جائے، بات بات پر آپ اتنے حساس ہو جائیں کہ اچھا اس نے مجھے فلاں بات کہہ دی، اس نے مجھے فلاں بات کہہ دی، میرا دل تو ٹوٹ گیا. تو نہیں، مومن کا دل قوی ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈس ہارٹ نہیں ہوتا، وہ تو بڑے بڑے کام کرنے والا ہوتا ہے. اور نرم دل ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا. وہ یعنی اس کے اندر وہ ضعف، وہ کمزوری، ارادے کی کمزوری نہیں پائی جاتی، بلکہ نرمی کے ساتھ مضبوطی پائی جاتی ہے. یعنی نرمی کے ساتھ قوت ارادہ پائی جاتی ہے اس کے اندر. تو آپ کیسے پہچانیں گے پھر اپنے قلب کو کہ آپ کا قلب سخت ہو رہا ہے یا نرم ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اچھے کاموں کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں یا اللہ نہ کرے کہ برے کاموں کی طرف زیادہ آپ کا دل راغب ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چل جائے گا دلوں کی سختی کا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو دل ہے اس کی کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے، حالانکہ ہماری طبیعت کتنی بھی خراب ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا تو میں نے یہ بنا لیا. تو یہ دل پر ڈیپینڈ ہوتا ہے بہت ساری باتیں. اور اسلام دل کو ہی پہلے مخاطب کرتا ہے کہ ایکچولی انسان کے جسم میں دل بہت اہم ہے. پہلے دل ہے پھر دماغ ہے، کیونکہ بہت سارے فیصلے انسان عقل کے بغیر کرتا ہے، صرف دل کے کہنے پر کرتا ہے. کیونکہ عقل کو بھی احکامات کہاں سے جاتے ہیں، یا اس کو بلڈ کہاں سے پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے؟ دل کے ذریعے سے پہنچتا ہے نا. تو دل بہت زیادہ اہم ہے. لہٰذا اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کریں، دل کو نرم بنائیں. رقیق القلب ہمیں ہونا چاہیے. اور وہ کیسے ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ آخر میں دیکھیں گے کہ نرم دل کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بھی بہت سارے نسخے بتائے ہیں علماء کرام نے. تو اس لیے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں یا کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت نفع بخش ہوتے ہیں، جس میں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. تو اسی طرح سے کچھ انسانوں کے دل بھی ایسے ہوتے ہیں جو بہت نفع بخش ہوتے ہیں، کہ جب انہیں کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اسے اپنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ وہ آگے پہنچاتے رہتے ہیں اس خیر کو، آگے بڑھاتے رہتے ہیں اس خیر کو. اور یہی نشانی بتائی گئی کہ ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے. تو مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پتھر میں سے بھی تم دیکھو گے کہ جب تم اس کو مارو گے یا اس میں سے چشمے پھوٹ نکلیں گے اگر تم اسے دھکا لگاتے ہو. اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں سے پانی نہیں نکلتا، لیکن پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور یہی حال قرآن کا ہے کہ جب قرآن کسی پر اترتا ہے، قرآن کو کوئی جب لیتا ہے، پڑھتا ہے قرآن کو، جب اسے پڑھنا شروع کرتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی خیر کو اپنے اندر پوری طرح اتار لیتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے وہ اتنے لوگوں کو فائدے پہنچاتے ہیں، ان کی وجہ سے کئی لوگ سیراب ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان سے تھوڑے لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں بس، جن میں سے پانی نکلتا ہے. نہر تو نہیں نکلتی لیکن کچھ نہ کچھ پانی نکل گیا. اور تیسرے کون سے ہیں؟ جن سے اللہ تعالیٰ کی، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے. اب آپ صحابہ کرام دیکھیں، ہر قسم کے صحابہ کرام آپ کو مل جائیں گے. ابوبکر صدیق بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اپنا پورا مال لا کے دے دیا، ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، قربانیاں دیتے رہے. عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اپنا آدھا مال دے دیا، بہت زیادہ دین کے معاملات میں بہت ان کے اندر استقامت تھی، کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ.
جو ان کو کرنا تھا وہ کر گزر جاتے تھے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اور کچھ صحابہ کرام اس سے ہٹ کر بھی تھے تھوڑے سے، جن کے اندر خشیت تھی، جن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر تھا. تو جب اگر خشیت بھی ہوگی تو یہ بھی انسان کو فائدہ دے گی. تو لہٰذا اپنے دل کے اندر خشیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو آپ اپنے لیے سوال لکھیں کہ بعض پتھر کیسے نفع بخش ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. تو کیا ہمارا دل ویسے نفع بخش ہے دوسروں کے لیے؟ کیا میرے دل کے اندر سے وہ خیر پھوٹتی ہے؟ کیا میرے دل کے اندر وہ تڑپ و طلب پیدا ہوتی ہے کہ جو خیر میں نے حاصل کی ہے میں وہ دوسروں تک بھی پہنچا دوں؟ کیا میں اس نہر کو، اس پانی کو اپنے اندر ہی تو بس سمیٹ کر نہیں رکھنا چاہتی، یا اسے آگے پہنچانا چاہتی ہوں؟ تو لہٰذا اپنے آپ کو پیور کرنے کے لیے آپ کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، کہ جب آپ دوسروں کو پہنچائیں گے تو آپ خود اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. آگے دیکھیے آیت نمبر 75. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. افتطمعون، کیا تو تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ تصدیق کریں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان اور تحقیق تھا، فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے اس میں، من بعد میں، ما عقلوہ جو انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم اور وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں. کیا بس تم اے مسلمانوں طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تھا ایک فریق ان میں سے ایسا کہ وہ سنتے تھے کلام اللہ کو، پھر وہ تحریف کر دیتے تھے اس میں بعد اس کے کہ وہ سمجھ لیتے تھے اس کلام کو اور وہ جانتے تھے. استغفر اللہ. یعنی یہاں اہل کتاب کے ایمان لانے کے بارے میں اہل ایمان کی امیدوں کو ختم کر دیا گیا ہے کہ اہل ایمان ایکچولی سادہ دل لوگ تھے، وہ جیسے خود خیر خواہ تھے وہ یہود کو بھی ویسے ہی سمجھتے تھے. تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے. تو مسلمانوں کو ایکچولی یہ امید تھی کہ اہل کتاب تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تو پہلے سے کتاب تھی، یہ پہلے سے نبی کا ذکر کرتے تھے، تو اب تو یہ فوراً مانیں گے نبی کو، لیکن وہی نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے مومنو تم کیوں امید رکھتے ہو ان سے، اور کیسے امید رکھ سکتے ہو بھلا تم یہود سے کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے؟ بھلا وہ تو خود ایسے تھے کہ انہوں نے ذرا سے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کر دی، چینجز کر دیے. اور کہا جاتا ہے کہ جو تحریف تھی، جو حرف یحرف تحریف کے ٹیکسٹ کو بدل دینا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ذکر ملتا ہے تفاسیر میں کہ وہ فتوے دیتے تھے، غلط فتوے دیتے تھے، اور ان فتووں کو بھی انہوں نے تورات میں لکھ دیا تھا، اور جب لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اچھا یہ تورات جو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ فتوے پڑھتے جاتے تھے. تو ان کو لگتا تھا، آڈینس کو یہ لگتا تھا، عوام کو لگتا تھا کہ یہ تورات ہی کی باتیں ہیں. اور یہ علماء سو نے ایکچولی فتاوا یا اللہ تعالیٰ کے دین کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے اور اس سے مال بٹورتے تھے، یہ فتاوا سے، یہ فتووں سے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے کہ تمہاری جو امید ہے ان کے تعلق سے وہ امید صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر اور جان بوجھ کر اس کے معنی میں تحریف کرتے تھے، یعنی بدل دیتے تھے. اور پس جبکہ وہ اس کو جانتے تھے، یعنی کتاب کو وہ جانتے تھے، پڑھتے تھے، اس کے باوجود بھی اس کو چینج کر دیتے تھے. اور کیوں وہ کرتے تھے ایسا؟ کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھیں، وہ ان کی اپنی خود کی لکھی ہوئی تھی. تو بس اس کتاب کے بارے میں یہ حالت ہے جسے وہ اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں، یعنی تورات کو، جیسے کہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے کہتے تھے نا کہ ہمارے لیے بس تورات کافی ہے، ہمارے پاس تو کتاب ہے، ہمارے پاس تو شریعت ہے. تو جس کتاب کو تم اپنی کتاب کہہ رہے ہو اس میں تم نے تحریف کر ڈالی، تو تم پھر بھلا اسلام کہاں سے لاؤ گے؟ اور اسی کتاب کے ذریعے سے پھر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے. تو تب ان سے امید کیسے کی جا سکتی کہ بھلا وہ ایمان لائیں گے؟ تو من بعد عقلوہ جو لفظ ہے وہ خاص طور سے غور کرنے کا ہے کہ وہ سمجھتے تھے اس کو، اس کے بعد انہوں نے اس میں تحریف کر دی، وہ جانتے تھے اس کو. اور یہ ان کے اوپر ایکچولی ان کو ان کے تعلق سے ایک غصہ کا اظہار ہے یہاں پر. یہود یا ان کے جو آبا و اجداد تھے، یہ ایکچولی علماء سو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. یہ لوگ اناد رکھنے والے لوگ تھے، یہ لوگ نبیوں کے خلاف بات کرنے والے لوگ تھے. تو بھلا ایسے لوگوں سے کیسے امید کی جا سکتی کہ وہ ایمان لائیں گے؟ اور وہ تو خود گمراہ کرتے تھے، لوگوں کو بھٹکاتے تھے. تو جو عالم سو ہوتے ہیں، یعنی جو غلط اسکالرز ہوتے ہیں،
وہ ہمیشہ رشد و ہدایت سے بہت دور ہوتے ہیں، اور اپنے اناد کی وجہ سے پھر وہ لوگ، ان کے لیے وعید ہے، ان لوگوں کے لیے وعید ہے، وارننگ ہے ان کے لیے. تو وہ ہدایت سے زیادہ کس کی طرف ہوتے ہیں؟ اناد کی طرف یا جہالت کی طرف جھکتے ہیں، جو کہ صرف نام کے عالم ہوتے ہیں، جن کا علم سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب نے تحریف کر دی تھی اپنی کتاب میں، یعنی تورات میں ان لوگوں نے چینج کر دیا تھا بہت ساری باتیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اس میں موجود تھی، آپ کی پوری نشانیاں بتائی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک ان کی تورات میں یہ باتیں موجود تھیں. لیکن بعد میں انہوں نے یہ کیا کہ جب اللہ کے رسول آ گئے، مبعوث ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے تو ان کو پتہ چل جائے گا سب لوگوں کو، تو انہوں نے تحریف کر دی. اور اس سے پہلے کیا کرتے تھے وہ تحریف؟ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے تھے. پھر ان کے جو تورات میں احکامات تھے، وہ احکامات وہ امیروں کے لیے نہیں تھے، اس کو وہ امپلیمنٹ صرف غریبوں پر کرتے تھے. ان کے امیروں کے لیے کچھ اور کرائٹیریا تھا، غریبوں کے لیے کچھ اور کرائٹیریا تھا. تو آپ دیکھیں جس طرح سے بنی اسرائیل نے تورات میں تبدیلی کی، تحریف کی، آیت کو حرف چینج کر دی، یحرفونہ، حرف کو ہی بدل دیا انہوں نے. تو آج مسلمان حرف تو نہیں بدل سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہٰذا قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آئے گی قیامت تک. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی من مانی اور من چاہی تعویلات کر لیتے ہیں. جیسے بہت ساری آیات ہیں قرآن کی، کچھ آیت کو اس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ نور من نور، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور میں کا ہی ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے. نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں یا کچھ اور بھی باتیں کہ اپنی من چاہی تعویلات، اپنے من مانے مقاصد کو پورا کرنا، کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، کہ اپنی مرضی کے فتوے دینا اور کتاب سے ہی ڈھونڈ کر نکالنا. جیسے کہ منکرین حدیث، وہ بھی قرآن سے ہی دلیل نکالتے ہیں اپنے لیے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تمہارے لیے قرآن ہے اور قرآن ہی کافی ہے. تو اس میں سے جو بھٹکنے والے ہیں، گمراہ ہونے والے، ان کو بھی دلیل مل جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے کچھ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے گراتا ہے. قرآن میں بھی بات ہے کہ یہ کچھ لوگ اس سے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں. اور حدیث میں بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن بہت ساری قوموں کو گراتا بھی ہے اور بہت سو کو اٹھاتا بھی ہے. یا اس قرآن سے بہت سارے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوں گے اس سے. تو کون لوگ گمراہ ہوں گے؟ جو اپنے دل میں کجی لیے ہوئے آتے ہیں، جو ٹیڑھ لیے ہوئے آتے ہیں. تو کیا آج ہم مسلمان قرآن کے کسی حکم کو اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں ڈائیورٹ کرتے، اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں چینج کر دیتے، یا من چاہے مانی پہنانے لگتے ہیں ہم؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو بنی اسرائیل نے ایکچولی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی تھی. اور کس طرح تحریف کی تھی؟ ٹیکسٹ کو بدل دیا تھا. غلط فتاوا تھے اس میں، اور وہ فتاوا جب پڑھ کے سناتے تھے، ان کے مفتی جب فتوا دیتے تھے تو تورات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ فتوے بھی پڑھتے تھے، تاکہ لوگ جو ہے سمجھے کہ یہ بھی تورات کا ہی حصہ ہیں. اس طرح سے ان لوگوں نے تحریف کر دی تھی اور لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے. حلال کو حرام کر لیا تھا، حرام کو حلال کر لیا تھا. اور ان کے جو احکامات تھے صرف وہ غریبوں پر امپلیمنٹ کرتے تھے، امیروں کے لیے کچھ اور ان کے معاملات تھے. تو آج ہم مسلمان اس جرم کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو کن معنوں میں ہم نے آج اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے پھر؟ کیا لکھیں گے اس کا جواب؟ کہ آج بہت سارے مسلمانوں نے بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا ہے. پھر سود کو حلال کر لیا ہے، کہتے ہیں کہ سود کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے، اور غیر مسلم کنٹری میں سود جائز ہے ہم کہتے ہیں. پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی کیا کیا کہ کہا کہ اچھا شراب کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کہ بالکل حرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ کہا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اس کو مت دیکھو، یا اس کے فائدے تو زیادہ نہیں ہیں، نقصان زیادہ ہیں اس کے شراب کے. تو کہتے ہیں واضح طور پر تو حکم نہیں ہے نا. یا پھر کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑی سی شراب تو جائز ہے، یا کم نشے والی چیز جائز ہے، جیسے بیئر وغیرہ. پھر رسم و رواج، جہیز کے بھی دلیلیں ہم جو لاتے ہیں حدیث سے پکڑ کے لاتے ہیں کہ اچھا حدیث میں تو ہے جہیز کا ذکر، لہٰذا ہم بھی شادی میں رسم و رواج کریں گے، جہیز وغیرہ دیں گے. تو ایک نہیں، ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جائے گی کہ جو آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اس طرح سے مذاق کر رہے ہیں اصل میں. اور
سب سے پہلے بات آپ دیکھیں کہ جو بنی اسرائیل نے گائے ذبح کرنے کے معاملے میں پس و پیش سے کام لیا تھا، کیلو کال سے کام لیا، تو ایسا تو نہیں کہ ہم بھی قربانی کے دن یا قربانی کے جو اوقات ہوتے ہیں، جو 3 دن ہوتے ہیں قربانی کے، ان میں قربانی کرنے کی بجائے ہم لوگ یہ سوچتے ہوں کہ اچھا قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی بجائے تو کسی غریب اور بیوہ کو پیسے دے دو، یا پھر ہم یہ بہانے بناتے کہ اچھا ہم پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، تو پھر ہم پر قربانی بھی فرض نہیں ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ایکچولی کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا گیا قربانی کا کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے اتنا مال ہے تبھی آپ قربانی کریں، نہیں، بلکہ یہ تو دل کی خوشی سے کی جاتی ہے۔ پھر ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی جا رہی ہے کہ اچھا ایک دن میں اتنے جانور ذبح کر کے کیا فائدہ ہوگا، گوشت ویسٹ ہی تو جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ پیسے کسی آرفنیج میں دے دیں، کوئی کہیں پر بھی دے دیں، کسی ادارے میں دے دیں، اس سے بہتر ہے کہ بعد میں لوگ کھائیں پیئیں اس سے۔ تو یہ بھی غلط سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام کیا ہے قربانی کے دن؟ جانور کا خون بہانا۔ تب ہم کو اس میں کوئی لاجک اور کوئی بہت ساری چیزیں نہیں پیش کرنی چاہیے کہ ان احکامات کو ہم چینج کر دیں جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ تو بہرحال آئیے آخری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان سے جو آمنوا وہ ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلا تنہا ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کا، إِلَى بعضٍ طرف بعض کے، قالوا وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تم بتلاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ جو کھولا اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت کرے تم سے، بہی ساتھ اس کے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ تم بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا اللہ نے تم پر تاکہ وہ غالب آ جائے تم پر اس کے ساتھ نزدیک تمہارے رب کے، کہ تم نہیں سمجھتے؟ اب آپ دیکھیں کہ ان کی بے وقوفی اہل کتاب کی، حالانکہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، لیکن وہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں سے کہتے تھے۔ ان کے ہاں پر بھی جو اہل کتاب میں بھی 2 گروپ بنے ہوئے تھے، ایک گروپ وہ تھا جو بالکل ہی کھلم کھلا ان کے اندر بھی منافق تھا، اور دوسرے کچھ سادہ مزاج لوگ تھے۔ اب وہ لوگ آ کر باتیں بتا دیتے تھے مسلمانوں کو کہ ہاں تورات میں تو یہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی بتائی گئی ہے۔ تو جب یہ واپس جو یہ یہود مسلمانوں کے پاس تھے، تو وہ دوسرے جو یہودی تھے جو پکے تھے اس معاملے میں تحریف کرنے میں، وہ کہتے تھے کہ تم کیوں بتاتے ہو اپنی کتاب کی چیزیں ان کو، مسلمانوں کو، کہ تم اس لیے بتا رہے کہ الٹا وہ ہمارے خلاف ہی حجت پیش کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان یہود کے خلاف گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ جانے گا، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو تم رکھتے ہو دل میں، سب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ آگے کی آیت میں یہی بات ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کا علم ہے۔ تو ایکچولی تو اہل کتاب کے منافقین کا ذکر ہے یہاں پر، یعنی اہل کتاب میں بھی اس وقت کچھ سادہ لوگ تھے، سادہ مزاج لوگ تھے جو یہ دین میں ہیر پھیر کرنا نہیں جانتے تھے، اور ان میں کچھ منافقین بھی تھے، جیسے مسلمانوں میں منافقین تھے ایسے ہی اہل کتاب میں منافقین تھے۔ تو جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنی زبان سے ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا جو کہ ان کے دل میں نہیں ہے، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ان کے اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ، اور ان کے پاس کوئی اور نہیں ہوتا یہود کے علاوہ، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے ان کو وہ باتیں بتا دی جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے اور انہیں بتاتے ہو کہ تم ان کی مانند ہو، بس یہ چیز ان کے لیے تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ یعنی اہل ایمان کہیں گے کہ انہوں نے اقرار کیا کہ اہل ایمان حق پر ہیں، اور جس پر وہ ہیں وہ باطل ہے، تو بس اہل ایمان اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف دلیل دیں گے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم عقل سے آری ہو کہ تم ان کے پاس وہ چیز چھوڑ رہے ہو جو تمہارے خلاف حجت ہوگی؟ یعنی وہ اپنے ہی لوگوں کو پھر باتیں سناتے تھے کہ تم کیوں جا کر اپنی کتاب کی باتیں مسلمانوں کے پاس کھولتے ہو، یہی چیز تمہارے خلاف پھر حجت بن جائے گی۔ وہ کہتے تھے تم مت کھولو یہ باتیں، تم مت بتاؤ ان کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کرتے تھے، حالانکہ وہ حق کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس سے پھر معلوم ہوا کہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو وہ حق کو پہچانتا بھی نہیں ہے، نہ اسے قبول کرتا ہے،
اور اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے انسان کے لیے کہ وہ حق کو ریجیکٹ کر دے، حق اس کے سامنے واضح ہو جانے کے باوجود بھی. اور پھر آخرت میں کیا ہوگا ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا؟ ظاہر سی بات اس کے لیے عذاب ہوگا. تو آج کی آیت میں ہمارے لیے عملی پہلو کیا ہے کہ ہم اپنے قلب کا خود جائزہ لیں، ہم خود اپنے قلب کا موازنہ کریں، تنہائی میں اپنے قلب کو دیکھیں کہ ہم تنہائی میں ہمارا قلب کیا پسند کرتا ہے، کیا چاہتا ہے. تنہائی میں ہمارا قلب کن کاموں میں، کن باتوں میں مشغول ہوتا ہے. کیا وہ عبادات میں سے کسی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ میں تنہائی میں کیا کام کر رہی ہوں. کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کر رہی ہوں یا ناراض کرنے کے؟ تو جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے اور جو کچھ ہمارے دلوں کے اوپر ظاہر ہے، جسم پر ہے، وہ سب کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اکیلے میں اگر ہم ہوں، تنہائی میں ہم ہوں، تو اس وقت ہم اپنے دل کو جانچیں گے اور پرکھیں گے کہ تنہائی میں ہمارا دل کیا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے. کہ میں تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرنا چاہتی ہوں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرنا چاہتی ہوں. تو اس طرح سے ہم پہچانیں گے اور پرکھیں گے. پھر دوسری بات کیا ہے، دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ ہم جو ہے بہت لمبی لمبی امیدوں سے پرہیز کریں اور اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں، یا ان کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں جس سے دل نرم ہوتا ہے. اور کون سے ایسے عمل ہیں جس سے دل نرم ہوتا ہے؟ آپ بھی مزید اور 5 ایسے اعمال ڈھونڈیں اور اپنی کتاب میں لکھیں. یہاں چند آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگ رکھ رہے ہیں کہ صبح اور شام کے جو ہمارے اعمال ہیں جس میں دل نرم ہو سکتا ہے. ایک تو غسل میت ہے، یا میت کو دفن کرنا ہے، یا بیماروں کی زیارت ہے، بیماروں کی مزاج پرسی ہے، یعنی آپ کو عیادت کے لیے جانا ہے، یا پھر کچھ ایسے جو بہت ایسے عباد ہوں، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے لوگ، یا زہاد ہوں جو بہت زیادہ پرہیزگار لوگ ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنا. یہ دلوں کو نرم کرنے کا باعث بنتا ہے. اور جیسے اگر آپ ہاسپٹل جائیں نا، یقیناً آپ کا دل نرم ہو جائے گا دیکھ کر بیماروں کو، اور آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی. پھر آپ ریورٹس مسلمز کو دیکھیں کہ کیسے ان کو قربانیاں دے کر آنا پڑا اس طرف، اس راہ میں، تو وہ سن کر بھی آپ کا دل نرم ہوگا. اور تیسرا ہمیں عملی پوائنٹ ملتا ہے کہ کوئی ایسے ٹاپک پر ہم ضرور پڑھیں جس میں نفاق کا ذکر ہو، جس میں گناہ کا ذکر ہو، تاکہ پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ اللہ نہ کرے کہ میرے اندر تو کوئی نفاق نہیں پایا جا رہا، یا میرے اندر تو کوئی گناہ نہیں پایا جا رہا، کوئی میں گناہوں پر اصرار تو نہیں کر رہی ہوں. تو آج کے دور میں، آج کے دن میں، آج کے حالت میں میں نے صبح سے لے کر شام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا یاد کیا کہ میں نے کوئی ایسا اچھے ٹاپک پر میں نے کوئی مطالعہ کیا جس سے میرا دل بدل سکے اور میرے دل میں نرمی پیدا ہو سکے. اور کیا میں نے نفاق سے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی. اور پھر جو مزید پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہم پر احکامات ڈالے ہیں وہ ہمارے انسانوں کے مکلف، یعنی انسان جس کے مکلف ہیں اسی کے مطابق ڈالے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو جو بھی احکامات ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، وہ سب کیسے ہیں جس کا ہم بوجھ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی زیادتی نہیں ہے ہم پر. اور خاص بات ہم کو جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر تقویٰ ہو، جھوٹا تقویٰ نہ ہو، دکھانے والا تقویٰ نہ ہو ہمارے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے. جو ہمارے دلوں کے گناہ ہیں اس کی بھی وہ خبر رکھتا ہے. تو بھلا جو سامنے کرتے ہیں گناہ، جو لوگ کھلم کھلا کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں جانتا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو لہٰذا تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچیں اور ظاہر میں بھی گناہ کرنے سے بچیں. اور تیسری بات ہے کہ گناہ ہی دراصل قسوت قلب کا باعث ہے، یعنی گناہ انسان کو سخت دل کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گناہوں سے محفوظ رکھے تاکہ ہمارا دل سخت ہونے سے بچے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال
أنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.